दोस्तों, पाकिस्तान की हुकूमत से डू मोर का मुतालबा किया जा रहा है, जबकि दूसरी तरफ हुकूमत कहती है नो मोर। एक फरमाइशी लिस्ट है पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की जिसको पूरा नहीं किया गया। अब ये फरमाइशी लिस्ट क्या थी कि 27वीं तरमीम में जो हमने आपसे मांगा था, आपने हमें वो चीज़ें फराहम नहीं की, जो वादे किए गए वैसा सब कुछ जो है वो हमें नहीं दिया गया, बल्कि बदले में आपकी हुकूमत को एक शेल्टर यानी आपकी हिफाजत हम करते रहे। पाकिस्तान की हुकूमत का मौक़िफ़ ये है कि हम आपको इससे ज़्यादा कुछ नहीं दे सकते। इसका एक नतीजा ये निकला कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने अब गवर्नेंस के मसाइल के ऊपर बात करना शुरू कर दी, और मुल्क के अंदर अगर आप सरमायाकारी नहीं ला रहे और इसके नताइज आपको नज़र आ रहे हैं तो फिर तनकीद किस पर की जाएगी? पाकिस्तान की हुकूमत के ऊपर। और अब इस्टेब्लिशमेंट इसको बुनियाद बनाकर इस हुकूमत के ख़िलाफ़ एक महाज खोल के बैठी है, और दूसरी तरफ हुकूमत ने भी इसका भरपूर तरीके से जवाब दिया और एक नोटिफिकेशन अभी तक नहीं किया गया। सवाल ये है कि अगर पाकिस्तान से बाहर बैठकर 27वीं तरमीम की मसवदे को काबीना से पास करवाया जा सकता है, तो ये नोटिफिकेशन बाहर बैठकर शहबाज शरीफ साहब इसको क्यों पास नहीं करते, दस्तखत क्यों नहीं करते, और वजह क्या है? दोस्तों, आज की इस नशिस्त के अंदर हुकूमत के ख़िलाफ़ पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की चार्जशीट, और वो लोग जो अब हमें एक पेज की फटने की कहानियाँ सुना रहे हैं, ये 12 निकात है, मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की KPK में हुकूमत का खात्मा और गवर्नर राज की बात की जा रही है। अब तो खैर नाम भी सामने आ गए। इससे पहले KPK की गवर्नर्स के ऊपर से बात होती थी, लेकिन अब इस्टेब्लिशमेंट तमाम सूबों की गवर्नर्स के ऊपर बात कर रही है। आपने उन्हें जगह दी, दरवाजे खोले, और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट अब इन दरवाज़ों से इक़्तिदार के ऐवानों पे अब कब्ज़ा करने जा रही है। आप इमेजिन करें कि अगर KPK में गवर्नर राज लगा दिया गया और किसी रिटायर्ड फ़ौजी को वहाँ पर बतौर गवर्नर आप भेज देते हैं, तो फिर हुकूमत तो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की डायरेक्टली वहाँ पर आपको नज़र आएगी। और अब बाकी सूबों में भी ये काम होने जा रहा है। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को, पीपल्स पार्टी को और उनके इत्तेहादियों को इस्टेब्लिशमेंट का ये राज बहुत बहुत मुबारक हो। दोस्तों, हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट में फूट, इस हवाले से बहुत सारी खबरें गर्दिश कर रही थी कि इस्टेब्लिशमेंट और नून लीग अब आपस में वैसा याराना नहीं है जैसा हमने माजी में देखा, और इसके असरात अब आपको नज़र आ रहे हैं। नवाज शरीफ ने जनरल बाजवा और जजिस के एहतसाब का मुतालबा किया। जनरल फैज़ को जल्द से जल्द सज़ा देने का वो बार बार कह रहे हैं, जबकि DG ISPR ने सज़ा की फ़िलहाल तरदीद की। फिर शहबाज शरीफ पहले 2 रोज़ा दौरे पर बहरीन गए, और इसके बाद वो पाकिस्तान आने की बजाय लंदन चले जाते हैं। उनकी अचानक लंदन जाने की कोई बड़ी वजह सामने नहीं आई। अगर आप यहाँ पर ज़रा लेफ़्ट राइट ख़बर के लिए फ़ोन करें तो पता ही चलता है जी कि जनाब उनके कुछ टेस्ट हो रहे हैं, और इन टेस्टों के लिए वो लंदन आए। जब ये टेस्ट हो जाएंगे वापस चले जाएंगे। अब टेस्ट ये पाकिस्तान में इससे पहले भी वो आते रहे, लेकिन उनकी सेहत के मसाइल यकीनन मौजूद हैं। लेकिन दोस्तों, चीज़ें इतनी सादा नहीं है जितनी आपके सामने पेश की जा रही हैं। मिसाल के तौर पर ये नोटिफिकेशन बरतानिया में बैठ के हो सकता है कि नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। इससे पहले जब 27वीं तरमीम का मामला आया तो उस वक्त हुकूमती लोग ये कहते थे कि जनाब कोई ऐसी बात नहीं, यानी उस वक्त आपको एक जल्दी थी, मुल्क में आपका वज़ीर-ए-आज़म नहीं है, काबीना का इजलास बुलाया जाता है, और मुल्क से बाहर बैठकर आइन में तरमीम का मुसवदा काबीना से पास आपने करवा लिया। अब यहाँ पे सिर्फ आपने एक नोटिफिकेशन जारी करना है, लेकिन ये नोटिफिकेशन जारी नहीं किया जा रहा। ये जो शहबाज शरीफ साहब मुल्क के अंदर मौजूद नहीं है ना, इसकी सिग्निफिकेंस को समझिएगा। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ साहिर शमशाद मिर्ज़ा साहब की रिटायरमेंट की तकरीबात में वो शरीक नहीं हुए। यानी ऐसा क्या काम था बरतानिया में निजी दौरे पर जो उन्होंने कहा? यानी ज़िंदगी मौत का मसला तो नहीं था, और कुछ ऐसा इलाज हो रहा है या ऐसे टेस्ट हो रहे हैं जो आपकी ज़िंदगी से रिलेटेड थे कि आपने कहा कि यार ठीक है, 2 दिन 4 दिन अपने इस क़याम को बरतानिया के अंदर डिले किया जा सकता था। लेकिन ये सबसे बड़ी दलील है कि चीज़ें एक ऐसे समत में आगे बढ़ रही हैं जहाँ पर ये 1 पेज हमें फटता हुआ नज़र आ रहा है। साहिर शमशाद मिर्ज़ा साहब के लिए, जो आखिरी पाकिस्तान के जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ थे, एक बड़ी तकरीब का इनेकाद जो है वो एक्सपेक्ट किया जा रहा था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। फील्ड मार्शल का चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का नोटिफिकेशन जारी नहीं होता। आज अगर आप डॉन न्यूज़ को पढ़ें तो उन्होंने इस हवाले से बाकायदा तौर पर जो कंसर्न्स हैं जो रिलेटेड आपके क्वार्टर्स हैं उनका, और फिर जो इस वक्त कानूनी माहिरीन इस हवाले से जो बातें कर रहे हैं, वो ये कहते हैं कि हुकूमत ने 29 नवंबर की जो डेडलाइन थी उसके बावजूद मुल्क के चीफ ऑफ डिफेंस का जो CDF फोर्सेस के एक नए ओहदे का नोटिफिकेशन जो है वो जारी नहीं किया। ये ओहदा 27वीं यानी तरमीम के तहत कायम किया गया, और ये ओहदा अब ख़त्म हो गया। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी की जगह एक नया ओहदा ले चुका है, जिसका ओहदा 27 नवंबर को ख़त्म हो चुका था, और बहुत से कानूनी माहिरीन के मुताबिक नोटिफिकेशन ना होने की सूरत में
موجودہ آرمی چیف جنرل آصف منیر کی مدت ملازمت ختم سمجھی جا سکتی ہے، مگر 2024 میں کی گئی آرمی ایکٹ میں ترمیم کے تحت سروسز چیف کی مدت ملازمت 5 سال مقرر کی گئی، اور جو کلاز اس کے اندر شامل ہیں ان کے مطابق نوٹیفیکیشن جاری کیے بغیر بھی یہ مدت بڑھائی جا سکتی ہے۔ اس کے باوجود فوجی اور قانونی حلقوں کے نزدیک سی ڈی ایف جیسا ایک نیا عہدہ آپ نے قائم کیا، اس کی تقرری کا نوٹیفیکیشن لازمی کرنا مقصد تھا۔ یہ ضروری ہے لیکن یہ نوٹیفیکیشن نہیں کیا گیا۔ صرف مدت میں توسیع کافی نہیں ہے بلکہ نوٹیفیکیشن، اگر اس سے پہلے بھی یہ عہدہ موجود ہوتا اور اگر آپ آرمی ایکٹ کے اندر ترمیم کرتے ہیں تو اس کو کنٹینیو کیا جا سکتا تھا، لیکن اب یہ سوال بہت ہی اہمیت اختیار کر گیا کہ حکومت یہ نوٹیفیکیشن آخرکار کیوں نہیں کر رہی۔ اس سے پہلے ساتھ جینے ساتھ مرنے کی باتیں ہوتی رہی ایک پیش، اور اس حکومت کو اور خواجہ صاحب بار بار یہ کہتے رہے کہ اگر یہ نظام 78 برس پہلے آ جاتا، پہلے دن سے اگر ہم مل کر ایک ہائبرڈ نظام کے تحت کام کر رہے ہوتے تو حالات بہت بہتر ہوتے، لیکن دوستو ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ آج اس نوٹیفیکیشن کو نہ کرنا حکومت اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جو خلیج پیدا ہو رہی ہے، اس کی باقاعدہ ہمیں ایک بنیاد نظر آ رہی ہے۔ دوستو اس طرح کی صورتحال عمران خان کے دور میں بھی ہوئی۔ آپ کو یاد ہے کہ جب ڈی جی آئی ایس آئی کی تعیناتی کا معاملہ تھا تو اس وقت جنرل فیض حمید کے حوالے سے بار بار یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ صاحب نے کور نہیں کی، ان کو کور جو ہے وہ کمانڈ جب تک نہیں کرتے تو ان کو باقاعدہ طور پہ اس لسٹ میں شامل نہیں کیا جا سکتا۔ تو پھر یہ بھی بات آئی کہ کیوں نہ ہم آئی ایس آئی کو بھی ایک کوڈ ڈکلیئر کر دیں، تو اس میں بہت سارے سیولینز لوگ بھی شامل ہوتے ہیں، تو انکار کر دیا گیا۔ یہ وجہ بنی اختلافات کی، اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ اختلافات شروع ہوئے۔ شاہ محمود قریشی صاحب اسد عمر کے ساتھ ملنے کے لیے گئے، تو اس وقت اس ملاقات کے بعد انہوں نے ایک جملہ کہا تھا جس کا ذکر بعد میں اسد عمر نے بھی کیا کہ بھائی واقعی حالات جو ہیں خراب ہو گئے ہیں اور اب معاملات جو ہیں وہ کشیدگی کی طرف جائیں گے۔ اور پھر دیکھیں اس کے بعد خان صاحب کی حکومت کو ختم کر دیا گیا اور ان کے خلاف کیسز بنے۔ تو کیا یہ باقاعدہ نقطۂ آغاز ہے اس کشیدگی کا؟ تو مجھے تو سر ایسا ہی لگ رہا ہے، کیونکہ نواز شریف کی تقریر اور ان کا ڈیمانڈ کرنا اور دوسری طرف جو ڈو مور کی لسٹ ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے اور حکومت اب نو مور کہہ رہی ہے۔ صورتحال پر جو سیکیورٹی اور دفاعی تجزیہ کار ان کا اگر موقف آپ سنیں تو وہ یہ بتاتے ہیں کہ نوٹیفیکیشن نہ ہونا حکومت اور فوج کے اعلیٰ سطحی سوچ اور بچار میں اختلافات یا پیچیدگیوں کی علامت ہے۔ اس تاخیر کی وجہ سے نئے آئینی ڈھانچے کے تحت فوجی قیادت کی منتقلی اور نظام کی تنصیب پر شبہات جو ہیں وہ پیدا ہو رہے ہیں، جیسا کہ نئے عہدے نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ کی تقرری اور نیشنل کمانڈ اتھارٹی ایکٹ میں ترمیم کے معاملات۔ اب وہ یہ کہتے ہیں، جو میری اطلاعات ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر پاکستان مسلم لیگ نون نواز شریف یا شہباز شریف وہ چاہتے ہیں کہ ان کی مرضی کا بندہ ہے۔ اب یہ کنسرن کیا ہے؟ کنسرن یہ ہے کہ اگر سب بندے ان کی مرضی کے ہوئے تو پھر وہ ملک میں جو مرضی کریں، اور آنے والے کل یعنی 5 سال کے بعد پھر ہمارے سے تقاضا کیا جائے گا تو ہم کبھی بھی اس سسٹم سے نجات حاصل نہیں کر سکتے۔ ہمیں کہیں نہ کہیں رکاوٹ کھڑی کرنی ہے اور اپنی ٹرمز کے اوپر معاملات کو طے کرنا ہے۔ اگر نمبر 2، نمبر 3، نمبر 4 اور تمام قیادت آپ کی مرضی کی نہیں ہوئی تو یقیناً کل آپ کے لیے مشکل ہو جائے گی۔ تو نواز شریف صاحب اور ان کی جماعت کا یہ خیال ہے کہ یہ پوسٹ جو ہیں یہاں پر ہماری مرضی کا بندہ آنا چاہیے، تاکہ کل کو جو اتحاد ہے وہ نہ بن سکے، اور پھر عین ممکن ہے کہ اگر 5 سال کے بعد ہمارا اس یاری سے دل اکتا گیا تو ہم اپنی مرضی کے بندے نیچے ان کے ساتھ مل کر ایک نیا اسٹیبلشمنٹ کا جو چہرہ ہے وہ تیار کریں گے۔ لیکن کیا آصف منیر فیلڈ مارشل وہ آپ کو یہ کرنے دیں گے؟ یہ سب سے اہم سوال ہے۔ خواجہ آصف صابری جی اس حوالے سے ایک موقف ان کا سامنے آیا، ایک ٹویٹ انہوں نے کیا، کیونکہ کچھ لوگ یہ بتا رہے تھے جب پاکستان کا سوشل میڈیا آپ کو یہ خبر دیتا ہے نا کہ نواز شریف صاحب شہباز شریف صاحب لندن میں مزید قیام کریں گے، تو پھر اوبیسلی اس کے اوپر ایک ریئیکشن، اور پھر جتنی اس وقت سوشل میڈیا پہ بات ہو رہی ہے، ٹی وی پہ تو نہیں ہو رہی، اخبارات ڈان اخبار اور باقی لوگ لکھ رہے ہیں، لیکن ٹیلی ویژن کے اوپر بات نہیں ہو رہی، تو خواجہ صاحب کو یہ کہنا پڑا۔ انہوں نے ٹویٹ کی کہ چیف آف ڈیفنس کی تقرری سے متعلق غیر ضروری اور غیر ذمہ دارانہ قیاسرائیاں بلا جواز پھیلائی جا رہی ہیں۔ اس حوالے سے یہ واضح کیا جاتا ہے کہ تقرری کا باقاعدہ عمل پہلے ہی شروع ہو چکا ہے۔ وزیراعظم پاکستان جلد واپس وطن پہنچ رہے ہیں اور ان کی واپسی کے بعد چیف آف ڈیفنس فورسز کا نوٹیفیکیشن مقرر کر دیا جائے گا، یعنی جاری کر دیا جائے گا۔ اور پھر خواجہ آصف نے یہ بھی کہا کہ اس معاملے پر قیاسرائیوں یا بے بنیاد تبصروں کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک ہے خواجہ صاحب، پھر آپ یہ جو ابصار عالم صاحب ہیں ان کو بھی ذرا کنٹرول کریں نا، جنہوں نے آج پورا 31 منٹ کا ویلوگ کیا، اور وہ کیا بتا رہے ہیں، یہ پاکستان مسلم لیگ نون کے بہت قریب ہیں۔ اب دیکھیں ایک صحافی، چلیں اس کا جو بھی سٹینڈرڈ ہے، یا جب وہ ٹی وی پر یا اپنے پرائیویٹ ویلاگس کے اندر بیٹھ کے بات کرتا ہے نا تو انفارمیشن تو کہیں سے آئی ہے نا۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا حکومت اور اسٹیبلشمنٹ
موجود ہے. اس کی تصدیق کون کر رہا ہے ذرا سنیں. ابصار عالم نے کچھ باتیں کہی اور پھر ہم نے اس کو کاؤنٹر چیک بھی کیا. ابصار صاحب کہتے ہیں کہ میری حکومت میں موجود 2-3 سویلین سے بات ہوئی. وہ کہتے ہیں کہ فوج کی طرف سے فرمائشیں بہت آ رہی ہیں, اتنی فرمائشیں آ رہی ہیں کہ ان کو پورا کر کے ہمارا جو معاملہ ہے وہ خراب ہو گیا اور ہماری کمر ٹوٹ گئی ہے اور اب ہم کمر سیدھی کرنے کے قابل نہیں رہے. اب ابصار عالم جب یہ بات کرے گا تو یقیناً حکومت میں جو لوگ ہیں انہوں نے اس کو بات بتائی, وہ کلیم کر رہا ہے نا, وہ بندہ کلیم کر رہا ہے کہ فرمائشی پروگرام بہت ہے, ڈو مور کہتے ہیں, ہم نہیں کرتے بھائی ڈو مور, بھاگو یہاں سے. اگلے انتخابات میں ہم عوام کے پاس کیا لے کر جائیں گے؟ اچھا جی سب کچھ تو آپ نے گروی رکھ دی, اب عوام آپ کو یاد آئی. سر عوام پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے درمیان یہ جو آپ نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیلنگ کی تھی, اب یہ آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار نہیں ہے. جو پاپولر آپ کی جو سیاست ہے آپ نے اس کا گلا خود گھونٹ دیا ہے. آپ نے جی ایچ یو کی سیاست کی, اب آپ کو اس کی قیمت ادا کرنی پڑے گی. ان کا یہ خیال تھا کہ ہم حکومت کو کنٹرول کر لیں گے, مریم کے اشتہار چلیں گے, ہم مرکز میں بیٹھ کر 2-3 تقریریں کیا کریں گے, انٹرنیشنلی ہمارا نام ہوگا, اسٹیبلشمنٹ کے کندھے پر چڑھ کے حکومت کریں گے. تو کیا اسٹیبلشمنٹ ہمارے ساتھ مزید تعاون کرے گی اور ہمارا یہ جو جمہوری چہرہ ہے کیا یہ بن جائے گا؟ سر اب آپ کا جمہوری چہرہ نہیں بنے گا جب تک عمران خان جیل میں ہے اور آپ اس کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں, آپ اس کے اوپر ظلم کر رہے ہیں, اس کی جماعت کے اوپر ظلم کر رہے ہیں, اور اب کے پی کے میں جو نیا ظلم ہونے جا رہا ہے, اب آپ بھول جائیں کہ پاکستان کی عوام آپ کو کبھی جمہوری نظر سے دیکھے گی. پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس لیے فوج اپنی فرمائشیں کم کرے, ان کو کنٹرول کیا جائے. دوسری چیز, نواز شریف کے احتساب کے بیان کے بعد اعتماد کا فقدان مزید بڑھ گیا. وہ کہتے ہیں کہ نواز شریف کی اسٹیٹمنٹ کے بعد ہم ان کے اوپر اعتماد نہیں کر سکتے اور یہ کبھی بھی پلٹ کر وار کریں گے. فیلڈ مارشل نے سیکیورٹی ورکشاپ میں شریک سیاستدانوں سے کہا کہ آپ 2 لوگوں کے غلام ہیں. ان کا اشارہ نواز شریف اور زرداری کی طرف تھا. اب یہ جو باتیں ہیں نا کہ غلام ہیں اور ایک جمہوری سوچ, آج آپ دیکھیں کہ پاکستان کے اندر عمران خان کی رہائی کا ایک معاملہ, لیکن عوام 8 فروری کو جو انتخابات ہوئی ان کی مرضی سے ایک مینڈیٹ جو تھا جو آپ کے خلاف انہوں نے فیصلہ دیا, اس میں کوئی غلامی کی بات نہیں تھی. پاکستان میں عمران خان, یہ جو آپ غلاموں کی بات کر رہے ہیں نا جس میں خان صاحب کا نام نہیں لیا گیا, یہ بھی رپورٹ ہوتا ہے کہ عمران خان کا نام نہیں لیا گیا, صرف زرداری اور نواز شریف کا نام لیا گیا کہ آپ غلام ہیں. چونکہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو بھی پتا ہے کہ عمران خان کے ساتھ عوام کھڑی ہے. ہم جو مرضی کریں, ہم پریس کانفرنسز کروائیں, ہم لوگوں کو توڑیں, ہم لوگوں کو اٹھوا لیں, غائب کر دیا جائے, لیکن عمران خان کے پاس سے جینوئن پاپولرٹی ہے. اس لیے تو آپ کو فکر پڑی نا کہ یار جاؤ اسکول کالجز میں جاؤ, نوجوانوں کے ساتھ کھڑے ہو, پروگرامز کرواؤ, اس لیے سر ضرورت پڑی نا. اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جسے اسٹیبلشمنٹ آن نہیں کرتی. ان کے پرو اسٹیبلشمنٹ جو صحافی ہیں وہ اسے آن کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ سر ہمارے پاس توڑ موجود نہیں ہے اور اگر ہم نے اس کا توڑ نہ نکالا, کچھ نہ کیا تو حالات بہت خراب ہو جائیں گے. اسی لیے جو سب سے اہم نقطہ ہے کہ اس ملاقات میں تیسری جو شخصیت تھی اس کا نام نہیں لیا گیا. سر اگر دیکھا جائے تو عمران خان کے حوالے سے جو مقبولیت ہے جو ووٹر کے اندر موجود ہے وہ بھی تو شخصیات کے گرد گھومتی ہے, لیکن پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے نام نہیں لیا. ان کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ پاکستان کی سیاست کو موروثیت نے ہمیشہ کے لیے خراب کر دیا. اس وقت موروثیت آپ کو نظر آئے گی, جب تک یہ نہیں ٹوٹے گا یہ پورا سسٹم جو ہے, ملک جمہوریت اور سیاست پاکستان میں بہتر نہیں ہو سکتی. چلیں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ یہ تو سوچتی ہے کہ یہاں پہ موروثیت نہیں ہے. عمران خان کے لیے میری ایک اسلام آباد میں ایک اعلیٰ شخصیت سے بات ہوئی, انہوں نے یہ خود اس کو تسلیم کیا کہ آپ کو جمہوریت اس جماعت میں کم از کم نظر آتی ہے. یہاں پہ چیئرمین بھی بنتا ہے, یہاں پہ آپ کو وزیر اعلیٰ بھی لوگ بنتے ہوئے نظر آتے ہیں. یہاں پر آپ کی عدم موجودگی میں, یعنی عمران خان کی عدم موجودگی میں لیڈ کون کر رہا ہے؟ پارٹی کا ورکر لیڈ کر رہا ہے. لیکن یہ روایت آپ کو باقی جماعتوں میں نہیں ملتی. یہ بھی سر دعویٰ ہے کہ نیشنل سیکیورٹی ورکشاپ کے شرکاء کی فیلڈ مارشل سے ملاقات ہوئی, اور ابصار صاحب یہ کہتے ہیں کہ میری اطلاع کے مطابق اس ملاقات میں شرکاء اور فیلڈ مارشل کے درمیان گرما گرمی ہوئی. سیاستدانوں کا خیال ہے کہ مریم نواز زرداری کے نہیں بلکہ چیف اور ڈی جی ISI کے غلام بنے ہوئے ہیں. فوج کو حکومت سے بہت سے شکوے ہیں, جن میں سب سے اہم یہ ہے کہ پرفارمنس ٹھیک نہیں ہے. سولین حکومت معیشت ٹھیک نہیں کر پا رہی. حکومت جو تقرریاں کر رہی ہے وہ میرٹ کی بنیاد پر نہیں ہے. فوج کو اعتراض ہے کہ کرپٹ لوگوں کو کابینہ میں لگایا گیا. آپ دیکھیں یہ 5300 ارب کی جو کرپشن ہے, نیب اگر کہتا ہے کہ پیسہ 5300 ریکور ہوا, کہاں گیا, کس کے کھاتے میں گیا, کس کے اکاؤنٹ میں ڈالا گیا؟ آپ کو عمران خان اور القادر ٹرسٹ کیس اور 190 ملین پاؤنڈ
وہ تو پاکستان میں سپریم کورٹ پاکستان کے اکاؤنٹ میں آیا نا, اس کے اوپر آپ نے عمران خان کے اوپر کیسز بنا دیے. پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو عمران خان کے خلاف سر کچھ نہیں ملا. اگر ملا ہوتا تو یہ عدالتیں عمران خان کو سزا دیتی. یہ سزائیں جو دی جا رہی ہیں یہ صرف حکم ہے, یہ سزائیں نہیں ہیں, آئین اور قانون کے مطابق نہیں ہیں. یہ بھی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ دیکھ رہی ہے. تو اسی لیے ان کرپٹ لوگوں کو, میں آپ کو ہمیشہ ہی کہا کرتا تھا نا کہ کرپٹ بندے کو کنٹرول کرنا آسان ہوتا ہے. یہ جو ہمیں ایک پیج نظر آ رہا ہے, کل جب پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا دل چاہے گا تو وہ دوبارہ سے ان کو کنٹرول کریں گے اور پھر آپ کچھ نہیں کر سکتے. اب آپ 28ویں ترمیم کی بات کر رہے ہیں نا سر, 27ویں ترمیم کے اوپر پھڈا پڑ گیا ہے. پھر جو اگلا نقطہ ہے کہ سرمایہ کاری کے حوالے سے اختلافات ہیں. شہباز شریف کے دور حکومت میں کوئی سرمایہ کاری نہیں ہوئی. این ایف سی اور نئے صوبوں کے حوالے سے بھی اختلافات موجود ہیں. پاکستان میں سر اب تک کوئی 60 سے زیادہ ایسی کمپنیز ہیں جو ملک چھوڑ کر چلی گئی, آپریشنز کو معطل کر دیا گیا. آپ کہتے ہیں کہ ترقی ہو رہی ہے, ترقی کہاں ہو رہی ہے؟ اگر اس ملک میں کہیں ترقی ہو رہی ہے تو ان نیتا لوگوں کے گھروں میں ترقی ہو رہی ہے. عام آدمی کے حالات نہیں بدلے. دیکھیں, جب آپ فیصل واڈا آ کر سسٹم کی بات کرتا ہے اور کہتا ہے کہ سرمایہ کاری فیلڈ مارشل, ملکی حالات فیلڈ مارشل, جنگ لڑنی ہے فیلڈ مارشل, تو پھر وہ سوچیں گے نا کہ جب سب کام ہم نے کرنا ہے تو پھر اس حکومت کا کیا ہم کریں؟ ہم اپنا یہ جو فیس ہم نے بنایا ہوا ہے, اگر یہ ہمارے ہاں میں ہاں بھی نہیں ملائیں گے تو پھر ان کو ہٹایا جائے. تو سر یہ ایک پیج پھٹ چکا ہے اور یہ اشارے اب آپ کو پاکستان مسلم نون کے اپنے گھر سے مل رہے ہیں. پھر اگلی جو چیز ہے جس کا ذکر جو ہے وہ اس وقت کچھ حلقوں میں ہو رہا ہے کہ این ایف سی وفاق, جہاں پر یہ خان صاحب کے دور میں بھی معاملہ رہا کہ اگر حصہ جو ہے صوبے لے کر جائیں گے تو وفاق کیا کرے گا؟ قرضے جو ہیں وہ آپ کی قومی حکومت کے اوپر ہوتے ہیں, نیشنل گورنمنٹ یعنی وفاق کے اوپر ہوں گے. تو وفاق کہتا ہے کہ ہم نے قرضے ہم نے اتارنے, تم اپنا حصہ لے جاتے ہو, تو اپنے اس حصے کو کم کرو. اور جب قرضہ پاکستان ریاست لیتی ہے تو تمام صوبوں کو بھی اس میں کردار ادا کرنا پڑے گا. اب تو خبر یہ آ رہی ہے کہ ایف بی آر نے بھی جو ہدف تھے ٹیکس کے کلیکشن کے وہ پورے نہیں کیے. اسٹیبلشمنٹ 28ویں ترمیم کرنا چاہ رہی ہے. وہ کہتے ہیں کہ جو ہم چاہتے ہیں وہ 27ویں ترمیم میں ہوا ہی نہیں, یعنی جو فرمائش ہم نے کی تھی آپ نے پوری نہیں کی, لہٰذا ڈو مور. وائس چیف کی تعیناتی کے حوالے سے بھی اختلافات موجود ہیں. حکومت چاہتی ہے کہ تعیناتی ہو لیکن فوج نہیں چاہتی. کمانڈر نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ نے نیوکلیر کنٹرول دیکھنا ہے, اس عہدے پر بھی اختلافات موجود ہیں. دیکھیں, میں آپ کو بار بار یہ بتا رہا ہوں کہ نون لیگ آنے والے کل کو دیکھ رہی ہے کہ اگر ہم نے اس کی بنیاد رکھ دی, یعنی فیلڈ مارشل کے تک تو معاملہ ٹھیک تھا, لیکن آپ تمام ان کی اگر باتیں مانیں گے تو پھر آپ بھول جائیں جو تھوڑا سا راستہ جمہوریت کا ہے وہ شاید ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے. اب یہ جمہوری بننے کی کوشش کر رہے ہیں. پرابلم سر اس کے اندر یہ ہے کہ نواز شریف صاحب نے سسٹم کو استعمال کیا. اب سسٹم کہتا ہے کہ تم نے استعمال کیا تو اب اس کی قیمت ادا کرو. اگر سول ملٹری اختلافات ختم نہ ہوئے اور معیشت بہتر نہ ہوئی تو کسی نہ کسی وقت عوام اس نظام کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے. سر نظام ہے ہی نہیں پاکستان میں. جب آپ اپنے بچوں کو روکنا شروع کر دیں, انہوں نے فگرز دی 80 لاکھ کے. سر یہ 80 لاکھ کے فگرز نہیں ہیں. آپ اپنے ارد گرد اپنے آس پاس میں اپنے بچوں پہ نظر ڈالیں. جو بچے تعلیم حاصل کر چکے ہیں, کیا ان کے پاس نوکری ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. آپ کو ہر دوسرے گھر میں بے روزگار بچہ ملے گا, بلکہ ایک گھر میں آپ کو 2 بچے ایسے ہیں جو بے روزگار ملیں گے. تو حکومت کیا بات کر رہی ہے؟ یہ ملک ان کے باپ کی جاگیر ہے کہ آپ نے ترامیم کروا کر نظام پہ قبضہ کرنا ہے, کر لو قبضہ, لیکن بچوں کو نوکری, بچوں کے مستقبل کی اور پاکستان کی عوام کے بارے میں سوچو یار. اس ملک کے اندر چینی مافیا کا ہم اکثر سنتے ہیں کہ چینی مافیا ایکٹیو ہوا ہے. چینی مافیا اٹھا کر تو دیکھو, آپ کو شریف خاندان کے لوگ اس میں نظر آئیں گے. ان کی ملز ہیں, کہاں سے یہ پیسہ جو ہے یہ کلیکٹ کیا جاتا ہے, یہ کہاں سے یہ سبسڈیاں دے کر چینی پہلے باہر بھیجتے ہیں, مذاق بنایا ہوا ہے, پھر باہر سے مہنگے داموں خریدتے ہیں, سبسڈی دے دی جاتی ہے. فائدہ کس کو ہو رہا ہے؟ عام آدمی کو تو فائدہ نہیں ہو رہا. اور پھر آپ کہتے ہیں کہ گڈ گورننس, تصویریں لگا کر گڈ گورننس کے ڈھنڈورا تو پیٹا جا سکتا ہے, لیکن عوام تک گڈ گورننس نظر نہیں آ رہی. ہم تو پہلے ہی کہتے تھے کہ پاکستان کے اندر آپ نے طریقہ انصاف کے ساتھ جو کرنا تھا کر لیا, لیکن باقی صوبوں کے حالات, بلوچستان کے حالات, آج وہاں پہ بھکٹی صاحب یہ کہتے ہیں کہ 250 اور 300 کے قریب خاندانوں کی ذمہ داری میرے ساتھ ہے. پاکستان کے ساتھ کھڑا ہونا بہت ہی مشکل ہے. یہ کس طرف ملک کو لے کر جا رہے ہیں؟ اور اس میں سر جب آپ جمہوریت کے راستے لوگوں کو نہیں لے کے آتے ہیں تو پھر حالات ایسے ہی ہوتے ہیں. اب نواز شریف صاحب کو جوش چڑھا ہوا ہے کہ وہ کسی طرح انقلابی بنے, تو اب دیکھنا ہی ہوگا کہ ان کو انقلابی بننے دیا جاتا ہے یا نہیں دیا جاتا. عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف اس وقت انتظار کر رہے ہیں. یہ موجودہ نظام کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے اور صرف کچھ عرصے کے لیے اس اسٹیٹس کو چلایا جا سکتا ہے, یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے. پھر دوسری طرف اسٹیبلشمنٹ کو پنجاب حکومت سے بھی کافی شکایت ہے. یہ بھی بتا دیا گیا کیونکہ بظاہر
صرف اشتہاری مہم دکھائی دے رہی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ حقیقت کیا ہے سر؟ کیا واقعی گورننس کے مسائل موجود ہیں؟ اب میں آپ کے سامنے نا ون بائی ون، یہ آج ویڈیو لمبی ہو جائے گی، کوئی بات نہیں، یہ ہمارے پاکستان کا معاملہ، اسے سنیے گا اور لوگوں کو بتائیں۔ یہ صرف ویوز کا معاملہ نہیں ہے یا پھر آپ کو حالات کے ساتھ جوڑنے کا معاملہ ہے۔ پاکستان میں ہمارے بچوں کا معاملہ ہے، کیا ہو رہا ہے اس ملک کے ساتھ، کیا ظلم کیا جا رہا ہے، اور بند کمروں کے فیصلے آج ہمارے ملک کو ایک بڑی تباہی کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ کے پی کے میں ایک تباہی تیار ہے، وہ بھی میں آپ کو آگے چل کر بتاتا ہوں۔ مسائل کیا ہیں؟ آئی ایم ایف کی رپورٹ میں سب کے سامنے، اس رپورٹ میں سب کے سامنے یہ کنفیشن آیا کہ 5300 ارب روپے کی کرپشن ہوئی۔ ٹھیک ہو گیا، پاکستان میں کوئی غیر ملکی سرمایہ کاری نہیں آ رہی۔ تیسری چیز، ایس آئی ایف سی کے نیشنل کوارڈینیٹر لیفٹیننٹ جنرل سرفراز احمد کہتے ہیں کہ اس وقت پاکستان میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ملک کے پاس واضح معاشی ترقی کا کوئی روڈ میپ موجود نہیں ہے۔ فیصل واڈا سن رہے ہو نا؟ یہ تمہارا ادارہ، تمہارے لوگ یہ بتا رہے ہیں کہ روڈ میپ ہی نہیں ہے۔ تم کہتے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ کرے گی، یہ بھی اسٹیبلشمنٹ کرے گی، فیلڈ مارشل کریں گے، سب وہ کریں گے، بھائی کروا لو پھر ہم نے مالی صورتحال کو خود خراب کیا۔ یہ آپ کے ایس آئی ایف آئی جو آپ نے ادارہ بنایا، میں ہمیشہ اس کا جو نام ہے آگے پیچھے کر دیتا ہوں، ایس آئی ایف سی، جس نے معیشت کو آگے پیچھے کر دیا، ان کے نام کو آگے پیچھے کرنا میرا خیال ہے کہ کوئی اتنی بڑی گستاخی نہیں ہوئی۔ تو اس ادارے سے پوچھیں، یہ آپ کے اپنے ادارے کی چارج شیٹ ہے۔ پھر گورنر اسٹیٹ بینک نے پاکستان بزنس کونسل کے ایک اجلاس میں کیا کہا کہ پاکستان کا موجودہ ترقیاتی ماڈل 25 کروڑ آبادی کا بوجھ اٹھا نہیں سکتا، مستحکم پالیسیز کا جاری رہنا بھی ممکن نہیں۔ انہوں نے کچھ فگرز بھی کوٹ کیے کہ موجودہ حالات میں روزگاری 21 سال کی بلند ترین سطح یعنی 7.1% پر پہنچ چکی ہے۔ عالمی بینک کے مطابق غربت کی شرح 44.7% ہے اور حکومتی اخراجات بالکل کنٹرول نہیں ہو رہے۔ آپ کو گاڑیاں چاہیے، آپ کو ایوان صدر کے بجٹ بڑھتے ہوئے نظر آئیں گے، آپ کو مراد کا ایک سلسلہ نظر آئے گا، لیکن اس ملک کے لیے قربانی دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ گزشتہ کچھ عرصے میں 20 سے زائد بڑی کمپنیاں ملک چھوڑ گئی، جن میں بہت سارے نام ہیں، شیل ہے، آپ کی یاما ہے اور پروکٹر اینڈ گیمبل۔ یہ وہ کمپنیز ہیں، اگر پاکستان میں رہتی تو یقیناً اس کا فائدہ عام آدمی کو ہونا تھا۔ دیکھیں سر، جب انٹرنیشنل ملٹی نیشنل کمپنیز جب آتی ہیں نا ملک کے اندر، تو وہ ساتھ آپ کے سرمایہ کاری یعنی ڈالرز لے کر آتی ہیں۔ پیسہ باہر سے پاکستان میں آئے گا اور پاکستان سے باہر جائے گا تو اکانومی چلتی ہے، لیکن وہ سلسلہ ہی آپ نے روک دیا۔ ہمارے بچے جو آن لائن کام کرتے تھے نا، باہر سے جو پیسہ آ رہا تھا، انٹرنیٹ نہیں ہے، اب وہ کام بھی نہیں ہو رہا، بجلی نہیں ہے، کام بند ہو گیا، اور جن کے پاس پیسے جو باہر سے آ رہے تھے ان کے اوپر بھی انہوں نے ٹیکسز لگا دی، اور ریمیٹنسز کا ایک بہت بڑا سلسلہ جو تھا، ایک بہت بڑا راستہ انہوں نے روک دیا۔ پاکستان میں آئی ایم ایف کی ایک رپورٹ کے بعد بھی صرف 5 ماہ میں 428 ارب روپے کا ٹیکس شارٹ فال ہے، جو کہ ہر ماہ مزید بڑھتا جا رہا ہے۔ چینی کی قیمت پاکستان میں 220 سے اوپر چلی گئی اور ساری شوگر ملز آپ کی سیاستدانوں کی ہیں۔ شوگر مافیا اب بھی سرگرم ہے اور کرشنگ سیزن لیٹ شروع کیا گیا۔ غریب سے کیوں بدلہ لیتے ہو؟ تاکہ تمہارے گھر کے بچے امیر ہو سکیں، یہی ہے نا۔ سرکاری اعداد شمار کے مطابق گزشتہ 3 برسوں میں تقریباً 29 لاکھ پاکستانی ملک چھوڑ کر چلے گئے۔ بیرون ملک نقل مکانی کی بڑی وجوہات میں کم تنخواہیں تھیں، سہولیات کی کمی ہے، نجی تعلیمی اداروں کے بڑھتے ہوئے اخراجات شامل ہیں۔ میری آج کسی دوست سے پاکستان میں بات ہو رہی تھی۔ اچھا، آپ کہیں گے یار یہ روز ڈاکٹرز کو کھینچ کے لے کے آتے ہیں، یہ ہمارے ارد گرد کی ایگزامپلز ہیں۔ تو مجھے ان صاحب نے بتایا کہ ایک بیٹا ان کا ڈاکٹر ہے، ایک بیٹا انجینئر ہے، سول انجینئر۔ وہ یہ بتاتے ہیں کہ نوکری نہیں ہے۔ پھر ہم نے کسی ٹھیکیدار کے ساتھ اس کو لگایا۔ اب ٹھیکیدار، میں کسی کے خلاف نہیں ہوں، لیکن ایک ٹھیکیدار کے پاس وہ صرف 25,000 میں ایک سول انجینئر نوکری کر رہا ہے۔ دوسرے بیٹے کا بھی یہ حال تھا۔ تو صرف پاکستان میں ہمارے بچے ڈاکٹرز انجینئرز بن کے دھکے کھا رہے ہیں، اور ان کے بچے ملز کے اوپر اور قبضہ کر کے کرشنگ سیزن شروع نہیں کرواتے، پیسہ بنا رہے ہیں۔ آپ یہ لسٹ نکالیں۔ میں عمران خان کے بارے میں بار بار کی کیوں بات کرتا ہوں؟ حالانکہ خان صاحب کے دور میں ایز اے جرنلسٹ ہمارے اوپر بہت سارا جو ہے وہ ایک طرح سے اگر یہ کہا جائے ظلم ہوا اور بہت کچھ کیا گیا، لیکن بات سر یہ نہیں ہے کہ ماضی میں ہمارے ساتھ کیا ہوا تو لہٰذا ہم ان کے خلاف بات کرتے ہیں۔ جو صحیح ہے اس کو ہم ہر دور میں صحیح کہیں گے، اور جو غلط ہے ہم ہر دور میں اسے غلط کہیں گے، اور یہی صحافت کا ایک تقاضا ہوتا ہے۔ خان صاحب نے یہ ان کو کریڈٹ جاتا ہے کہ عمران خان نے جہانگیر ترین کی دوستی کو قربان کر دیا، مگر آپ نے ایک انکوائری کروائی، ہمیں پہلی دفعہ یہ پتا چلا کہ کون سا گھرانہ کتنی چینی کو کنٹرول کر رہا ہے۔ تو کریڈٹ دینا عمران خان کو۔
بے شک آپ کو پسند نہیں ہوگا، بہت ساری باتیں آپ اس اختلاف کرتے ہوں گے، لیکن اب جس موقع پہ وہ کھڑا ہے جیل کے اندر کہ میں اسٹیبلشمنٹ میں مر جاؤں گا، میں زندگی کے اوپر موت کو ترجیح دوں گا، لیکن میں کبھی جھکوں گا نہیں، کیونکہ انف از انف۔ یہ عمران خان کی وجہ سے ہوا نا کہ آج آپ کے اندر شعور ہے، آپ بات کر سکتے ہیں، چاہے آپ کے خلاف جو مرضی کارروائی ہو، لیکن یہ عمران خان کی وجہ سے ہوا۔ عمران خان 8 سال 10 سال 20 سال سب نے سر دنیا سے جانا ہے، لیکن یہ 2025 میں جو قربانی عمران خان نے دی اور آنے والے سالوں میں کتنی مزید قربانی دینی ہے، یہ ہمیشہ اب تاریخ میں زندہ رکھی جائے گی۔ رواں ماہ صرف لاہور ایئرپورٹ سے مختلف ممالک میں جانے والے 2000 سے زائد افراد کو آف لوڈ کیا جا چکا ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق 1981 سے اب تک بیرون ملک جانے والے پاکستانیوں کی مجموعی تعداد 1,38,90,000 تک پہنچ گئی ہے۔ بیورو آف امیگریشن اینڈ اوورسیز امپلائمنٹ کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق جو فگرز آ رہی ہیں کہ 1981 سے اب تک سب سے زیادہ 27 لاکھ سے زائد افراد پنجاب سے بیرون ملک گئے۔ بھاری قرض اپریل 2022 میں حکومت سنبھالنے سے پہلے پاکستان کا کل قرضہ تقریباً 43,500 ارب روپے تھا۔ جون 2025 تک کل قرضہ 78,238 ارب روپے یعنی 37,000 ارب روپے اس میں اضافہ ہوا۔ موجودہ تخمینہ نومبر 2025 تک کل قرض تقریباً 78,000 سے 80,000 ارب روپے کے درمیان ہے، جسے شہباز شریف حکومت کے دور میں تقریباً 35,000 سے یعنی 37,000 کے قریب جو ہے اس کا اضافہ ہوا۔ تو سر مجھے تو یہ نہیں پتا، آپ کو بھی نہیں پتا ہوگا کہ 37,000 ارب میں 80,000 ارب میں صفر کتنے ہوتے ہیں۔ اتنا انہوں نے قرضہ جو ہے ملک کے اوپر چڑھا دیا، لیکن برا عمران خان ہے، وہ ملک کو چلنے نہیں دیتا، وہ تحریک چلا رہا ہے جیل سے بیٹھ کے۔ دوستو سہیل افریدی صاحب کی ایک پریس کانفرنس، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے صوبے کا 3,500 ارب وفاق کی طرف واجب الادا ہے، وہ ہمیں ہمارا حق نہیں دے رہے۔ ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس پیسے نہیں، اور دوسری طرف IMF پر چارج شیٹ آپ پر لگاتا ہے کہ آپ نے 5300 ارب روپے کمائے ہیں، یعنی کھا گئے، کمائے تو نہیں خیر کہوں گا، کھا گئے، اور ہم نے ان پیسوں کا آپ سے حساب لینا ہے۔ ڈالا جیل کے باہر جی دھرنا دینا بطور وزیر اعلیٰ ان کا یہ موقف ہے کہ یہ ان کا حق ہے، یہ میرا اپنا فیصلہ تھا، کیونکہ انہوں نے ایک وزیر اعلیٰ کے ساتھ زیادتی کی۔ عمران خان کو 4 نومبر سے اب تک قید تنہائی میں رکھا ہوا ہے اور کسی کو ملاقات نہیں کروائی جا رہی۔ پرسوں اس حوالے سے ایک تشویشناک خبر سامنے آئی، ہم منگل کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر احتجاج کریں گے۔ اللہ کرے جی کہ آپ کی ملاقات منگل کو کروا دی جائے، اور جو لوگ اس وقت کوشش کر رہے ہیں، اچھا میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو سوچنا چاہیے، ایک سپیس دیں جمہوری قوتوں کو، سر تبھی یہ اکانومی کا پہیہ چلے گا۔ اگر آپ یہ کہیں کہ ہم کریں گے تو سر یہ تو نہیں ہو رہا۔ جن لوگوں کے لیے اور جس ملک کے لیے آپ کرنا چاہتے ہیں، وہ ملک اور وہاں کے لوگ کہاں کھڑے ہیں، دیٹ از دا مین کوشچن۔ اگر آپ یہ کہیں کہ ہم خیبر پختونخوا میں گورنر راج لگائیں گے، کیونکہ بات شروع ہو گئی ہے، خبریں اب آ رہی ہیں، فیصل کریم کنڈی کو تبدیل کیا جا رہا ہے اور نئے گورنر کے لیے 6 نام اس پر غور کیا جا رہا ہے، اور ان میں 3 سیاسی اور 3 جرنیل جو ہیں وہ شامل ہیں۔ اب وہاں بھی ایک تکلیف یہ تھی کہ یار یہ فیصل کریم کنڈی ایک سافٹ کارنر رکھتا ہے، کیوں رکھتا ہے سہیل افریدی کے لیے؟ تو شاید، اور پھر پاکستان پیپلز پارٹی بات نہیں مان رہی ہوگی، تو لہٰذا انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے بھی ہم اپنا گورنر لے کر آتے ہیں اور پھر ہم جو چاہیں گے وہاں پہ کریں گے۔ تفصیلات کے مطابق 3 سیاسی اور 3 جرنیل ہیں۔ سیاسی شخصیات میں امیر حیدر خان ہوتی ہیں، آفتاب شیرپاؤ ہیں اور پرویز خٹک کے نام زیر غور ہیں، جبکہ جرنیلوں میں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ خالد ربانی ہیں، لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ غیور محمود ہیں اور لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ طارق خان کے نام شامل ہیں، جن کو یہ ایک گورنر راج لگا کے اس کرسی پر بٹھایا جا سکتا ہے۔ دوستو یہ ہماری آج کی ویڈیو تھی، اپنے کمنٹ ضرور بھیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اجازت دیجیے، اللہ کے بعد۔